अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि तमाम अहबाब नाजरीन बखैर आफियत होंगे। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आप सबको खुश खुर्रम रखे। आज जो हमें रोज़ों के ताल्लुक से सवालात मौसूल हुए हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। आइए हम पहला सवाल शुरू करते हैं। आज सवाल पूछा गया है, तराल से ही एक साथी ने सवाल पूछा है, गुरूब आफ्ताब से 5 मिनट पहले किसी ने मस्जिद से ऐलान कर दिया और बहुत सारे लोगों ने उसके ऐलान करने की बुनियाद पर इफ्तार कर लिया, तो क्या उनका रोज़ा मुकम्मल हुआ कि नहीं। देखिए, अगर वाक़यातन 5 मिनट पहले गुरूब आफ्ताब से आप लोगों ने इफ्तार किया है तो आप सब लोगों को उस रोज़े की क़ज़ा करना ज़रूरी है। कफ़ारा उस रोज़े का नहीं होगा, चूँकि गलती से हुआ है तो लिहाजा उस रोज़े के बदले आपको एक रोज़ा रमज़ानुल मुबारक के बाद रखना होगा, कफ़ारा अदा नहीं करना है। उसके बाद दूसरा सवाल पूछते हैं मोहतरम इमरान साहब, ये भी तराल सही है कि अगर किसी इंसान ने इशा की नमाज नहीं पढ़ी तो क्या वो तरावी में शरीक हो सकता है और बाद में जमात के साथ वितर पढ़ सकता है। याद रखिए, इशा की नमाज फ़र्ज है और तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। तरावी इशा के फ़र्ज के ताबे है। इन्हें जो शख्स इशा की नमाज पढ़ेगा वही तरावी भी पढ़ेगा। अब जहां तक मैं समझ रहा हूं, सवाल ये होगा कि अगर किसी ने जमात के साथ, अगर सवाल यही है कि अगर किसी ने जमात के साथ फ़र्ज नहीं पढ़ा है, अलग पढ़ा है, तो क्या वो तरावी में शरीक हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, और वितर भी जमात के साथ पढ़ सकता है। लेकिन जिसने इशा के फ़र्ज ही नहीं पढ़े तो वो वितर भी नहीं पढ़ सकता है, इसी तरीके से वो तरावी भी नहीं पढ़ सकता है। वितर और तरावी ये इशा की नमाज के बाद और ताबे है। उसके बाद तीसरा सवाल किसी ने पूछा है कि अगर एक औरत हैज से पाक हो गई लेकिन उसने गुस्ल नहीं किया तो क्या वो रोज़ा रख सकती है कि नहीं। याद रखिए, हैज से पाक होने के फौरन बाद गुस्ल कर लेना चाहिए। अगर किसी ने गुस्ल नहीं किया किसी उज़्र की बुनियाद पर या वक्त नहीं मिला, सहरी खा ली, तो उसके बाद फौरन गुस्ल कर ले। लेकिन अगर गुस्ल फिर भी नहीं कर सकी तो वो रोज़ा रख सकती है। रोज़े के लिए तहारत पाकी शर्त नहीं है, लेकिन बग़ैर उज़्र के पूरे दिन गुस्ल के बग़ैर रहना ये बहुत बड़ा गुनाह है और नमाजें भी इसमें क़ज़ा होंगी। तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि फ़ौरन गुस्ल कर ले ताकि नमाजें और तिलावत वग़ैरह बाकी न रहे। उसके बाद सवाल पूछा है, 20 रकात तरावी की एक साथ नियत कर सकते हैं या अलग अलग 2-2 रकात की करनी है। मोहतरम आमिर साहब पूछते हैं तराल नौपुरा से। देखिए, याद रखिए, नियत क्या है कि मैं तरावी पढ़ रहा हूं, तो लिहाजा आप 20 रकात तरावी की एक साथ नियत कर सकते हैं कि मैं 20 रकात तरावी पढ़ रहा हूं। और अगर चाहें तो अलग अलग 2-2 रकात की भी नियत कर सकते हैं। इसमें कोई अफजल और गैर अफजल की बात ही नहीं है, सिर्फ नियत कर लें कि मैं तरावी की नमाज पढ़ रहा हूं। उसके बाद सवाल पूछते हैं, क्या क़ज़ा नमाज पढ़ने के बाद भी आयतल कुर्सी पढ़ना लाजिम है। देखिए, ये रोज़ों के ताल्लुक से सवाल नहीं है, लेकिन चलिए पूछा है तो जवाब देने में कोई हर्ज भी नहीं है। आयतल कुर्सी के बड़े फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका से साबित है। सुनन नसाई में एक रिवायत मौजूद है हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि जो इंसान फ़र्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है उसके और जन्नत में दाखिल होने के दरमियान सिर्फ मौत हाइल है, यानी जैसे उसका इंतकाल होगा वो जन्नत में जाएगा। तो यहाँ मुतलक फ़र्ज नमाज के बाद है, चाहे वक्तिया नमाज हो चाहे क़ज़ा नमाज हो, तो दोनों फ़र्ज नमाज के बाद आप आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ते तो आप गुनहगार भी नहीं होंगे। ये भी मोहतरम आमिर साहब ने सवाल पूछा है। तीसरा सवाल आमिर साहब ही पूछते हैं, क्या रमज़ान में टूथपेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। इसका जवाब पहले भी आ चुका है। देखिए, अगर कोई इसका आदी है, यानी आदत है
اس کے بغیر منہ کا ذائقہ خراب لگتا ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، تو وہ سحری کھانے سے پہلے افطار کے بعد کر لے۔ اگر کسی کو یقین ہے کہ پیسٹ کے ذرات حلق میں نہیں جائیں گے اور وہ معدے تک نہیں پہنچیں گے تو وہ انسان کر سکتا ہے، لیکن یہی سنا گیا ہے اور یہی پتہ بھی چلتا ہے کہ اس کے ذرات حلق کے ذریعے سے معدے تک پہنچ جاتے ہیں، لہذا روزہ اس سے فاسد ہوگا۔ اگر فاسد نہیں ہوگا پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ نہ کیا جائے۔ مسواک آپ کر لیں، اس میں بڑے فضائل بھی ہے اور بڑے برکات بھی ہے۔ اس کے بعد ایک سوال پوچھا ہے، وطر کی جماعت صرف رمضان میں ہی کیوں ہوتی ہے، غیر رمضان میں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیے، اس میں عقل کا دخل نہیں ہے، اس میں نقل ہے۔ نقل کا مطلب ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو تراویح پڑھی ہے یا جتنے دن بھی پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ وطر کی نماز پڑھائی ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین، خلفائے راشدین، بزرگان دین، اولیاء کرام، آج تک اس پر عمل ہوتا آیا ہے کہ تراویح کے بعد جو وطر ہوتے ہیں ان کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو لہٰذا اس میں ہمارے سامنے روایتیں موجود ہے، تو اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی جماعت کے ساتھ رمضان میں وطر پڑھتے ہیں اور غیر رمضان میں بغیر جماعت کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال پوچھا ہے، ظہر کی سنت مؤکدہ اگر پہلے نہ پڑھ سکے تو کب اور کیسے پڑھیں؟ یہ محترم الطاف صاحب پوچھتے ہیں، ترال سے ہی سوال ہے۔ دیکھیے، ظہر کی سنتوں کا اصل مقام، اصل جگہ تو ظہر سے پہلے ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اذا قامت الصلاۃ، روایت ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے سوائے وہی، تو لہٰذا اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے، آپ مسجد میں پہنچیں تو آپ جماعت میں شریک ہو جائیں، اور فرض کے بعد پہلے آپ 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لیں، اس کے بعد پہلی 4 سنت مؤکدہ ادا کر لیں۔ دوسرا طریقہ، فرض کے بعد آپ پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لیں، اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں۔ دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہے، لیکن دوسرا طریقہ زیادہ بہتر ہے، مطلب پہلے آپ 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لیں فرض کے بعد، اس کے بعد پہلی 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کر لیں۔ اس کے بعد سوال پوچھتے ہیں کہ نماز کے دوران سطر کھل جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ پہلے آپ سطر کے بارے میں سنیے۔ مرد کا سطر یعنی جس کا چھپانا فرض ہے، واجب ہے، ناپ سے لے کر گھٹنوں تک ہے، انہیں گھٹنے شامل ہے، چھپانا ضروری ہے۔ عورت کا سطر پورا جسم ہے سوائے ہاتھ، چہرہ اور دونوں پاؤں کے، انہیں نماز میں ان کو کھلا رکھا جا سکتا ہے۔ اگر نماز میں کسی عضو کا چوتھائی حصہ، پورا چوتھائی حصہ، مثلا یہ بازو ہے، اس کے آپ 4 حصے کر لیں، 4 حصے کر لیں، تو اگر چوتھائی حصہ کسی بھی عضو کا کھل جائے نماز میں، یعنی سطر کا چوتھائی حصہ اگر نماز میں کھل جائے اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بقدر کھلا رہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ پھر سمجھیے، اگر نماز میں سطر کھل جائے، سطر کی میں نے تعریف کر دی، مرد کے لیے کیا ہے، عورت کے لیے کیا ہے۔ اگر نماز میں سطر کھل جائے اور چوتھائی کے برابر ہو، 1 رکن کے بقدر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بقدر کھلا رہے تو نماز فاسد ہوگی۔ لیکن اگر چوتھائی سے کم ہے تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر چوتھائی سے زیادہ ہے یا چوتھائی سے کم ہے اور 1 رکن سے کم سطر کھلا رہا، اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ چوتھائی ہے یا چوتھائی سے زائد ہے یا چوتھائی سے کم ہے، لیکن 1 رکن سے کم سطر کھلا رہا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی سمجھیے کہ وضو کسی بھی صورت میں فاسد نہیں ہوگا، وضو نہیں ٹوٹے گا، صرف نماز فاسد ہوگی، آپ کو دوبارہ سے نماز پڑھنی ہوگی۔ سطر کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کے بعد سوال پوچھا، اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو نماز میں کیا پڑھے؟
یاد رکھیے وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت میں اللہم انا نستعینک یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے وطر درست ہونے کے لیے، بلکہ حدیث میں اس دعا کے پڑھنے کی تاکید آئی ہے۔ اللہم انا نستعینک جو ہم پڑھتے ہیں، جس کو دعائے قنوت ہم کہتے ہیں، تو اس کے پڑھنے کے بغیر بھی وطر ادا ہوں گے۔ اگر آپ کوئی اور دعا پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پوری آیت اگر یاد نہیں ہے، اللہم اغفر لی آپ پڑھ لیں 3 مرتبہ، لیکن چونکہ حدیث میں اسی دعا کے پڑھنے کی تاکید آئی ہے جس کو ہم دعائے قنوت کہتے ہیں، اسی کو یاد کر کے وطر کی تیسری رکعت میں پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد ہے روزے میں بھاپ لینا، تو کیا اس کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے روزے کی حالت میں بھاپ لینا، جو پانی ہے نا یہ بخارات میں تبدیل ہو کر معدے تک پہنچتا ہے، یہ بھاپ بخارات میں تبدیل ہو کر معدے تک پہنچتا ہے، لہٰذا اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، تو روزے کی حالت میں بھاپ نہیں لینا چاہیے۔ اس کے بعد پوچھا ہے الٹی آنے سے روزہ کا حکم کیا ہے؟ یہ پہلے بھی جواب دیا جا چکا ہے۔ نیا کوئی ساتھی ہے جس نے سوال پوچھا ہے، خود بخود اگر کتنی بھی الٹی آ جائیں، خود بخود بذات خود کتنی ہی الٹی آ جائیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر الٹی کرتے ہیں، یعنی آپ نے حلق میں انگلی ڈال دی، جان بوجھ کر الٹی کر رہے ہیں، تو اگر منہ بھر کے ہیں الٹی تو روزہ ٹوٹے گا، اگر منہ بھر سے کم ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں ٹی وی ڈرامے وغیرہ دیکھنے سے روزہ فاسد ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ روزے کا مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا۔ روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن روزے کا مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا روزے کی حالت میں آپ تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو یہ نور علی نور ہو گیا، روزہ آپ کا خوبصورت بنے گا، روزے کے اندر نخار پیدا ہوگا، تقوی حاصل ہوگا۔ اگر آپ روزے کی حالت میں بد نظری کرتے ہیں، اسی طریقے سے کانوں کے ذریعے سے بری چیزیں سنتے ہیں، تو اس سے بھی روزے میں اثر پڑتا ہے، اس سے بھی روزے پر کیا پڑتا ہے؟ اثر پڑتا ہے۔ تو لہٰذا اگر روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن روزے کے جو مقاصد ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوں گے، یہ لایعنی چیزیں ہیں، وقت کا ضیاع بھی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ مومن ایمان والا ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کے دیکھنے سے، کرنے سے، سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسی چیزوں سے عام طور پر بھی بچنا چاہیے، بطور خاص رمضان المبارک میں تو کلی احتیاط کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد سوال پوچھا ہے اگر فجر کی سنتیں رہ جائے تو کب تک قضا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سنتوں کی اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی، یہ فرض کے تابع ہے، ٹھیک ہے، وقتی یا فرض کے تابع ہوتی ہے۔ فرض کی قضا تو ہے، واجب کی قضا تو ہے، لیکن نوافل کی اور سنتوں کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ لیکن فجر کا مسئلہ تھوڑا ہٹ کر ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو زوال سے پہلے پہلے آپ فجر کی 2 سنتیں ادا کر سکتے ہیں، اسی دن جس دن آپ کی فجر کی سنتیں قضا ہوئی ہے نا، رہ گئی ہے، تو اسی دن زوال سے پہلے پہلے ان 2 رکعتوں کی آپ قضا کر لیں، اور فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ لیکن اکثر فقہا کا قول یہ ہے کہ اگر یہ فجر کے فرائض رہ جائیں، سنتیں رہ جائیں، تو دونوں کی قضا آپ کر لیں، لیکن اگر صرف سنتیں رہیں تو قضا نہ کریں۔ لیکن فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہی ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے کہ تراویح کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں مسجد میں فرض ادا کرنے کے بعد؟ دیکھیے جو تراویح ہے نا، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، مطلب اگر محلے والے کچھ لوگ مسجد میں تراویح پڑھ رہے ہیں اور آپ نے مسجد میں فرض ادا کر لیے، اس کے بعد آپ گھر میں تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، مثلا قرآن مسجد میں علم تر کیف سے تراویح ہو رہی ہے، آپ گھر میں قرآن سننا چاہتے ہیں تو آپ بالکل گھر میں تراویح پڑھ سکتے ہیں، کوئی قباحت اس میں نہیں ہے، بلکہ زیادہ ثواب ملے گا۔
لیکن آپ فرائض مسجد میں ہی ادا کریں، اس کے بعد گھر میں جا کر تراویح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے، یہ تراویح سے متعلق نہیں ہے، روزوں سے متعلق نہیں ہے، پیدائش کی تاریخ غلط بتانا لکھانا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، تاریخ پیدائش بچے کی غلط بیان کرنا لکھانا، چاہے سکول میں ہو چاہے نوکری کے لیے ہو، یہ حرام ہے بالکل۔ اب جہاں بھی آگے تاریخ پیدائش بیان کرنے کی ضرورت پڑے گی تو اس انسان کو جھوٹ ہی بولنا پڑے گا نا۔ اس کو پتا ہے کہ میری تاریخ پیدائش فلاں ہے، DOB فلاں ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر آپ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ پیدا کب ہوئے ہیں، جسے پہلے ہمارے بزرگ تھے، والدین تھے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ایک جان بوجھ کر آپ کو پتہ بھی ہے آپ غلط بیان کر رہے ہیں، یہ تو منافق کی علامت ہے، جھوٹ ہے، غدر ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب۔ منافق کی جو 3 علامتیں ہیں نا، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ایمان والے سے کوئی گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے، کوئی بھی گناہ، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، جو صحیح تاریخ پیدائش ہے اسی کو بیان کرنا چاہیے، تاکہ انسان دائمی گناہ سے بچ جائے، ہمیشہ انسان کو جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ اور بھی کچھ سوالات ہیں، لیکن ہمارا جو وقت ہے 15 منٹ کا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن پرسوں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہم نے اب یہ لائیو فقہی نشست دوسرے دن رکھی ہے، تب تک آپ ہمارے لیے اور ہم آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے فیض سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو ہمارے لیے عافیت کا، نجات کا، برکت کا ذریعہ بنائے، عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے، ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔